मर गया, और जहां गिरा उस आग उठी, शोले उठे। तो कहा वो घुड़सवार जाने लगा, तो इसने पूछा मेरे मोहसिन अब कौन है? आज की इस मुश्किल लम्हे और मुश्किल घड़ी में मेरे पास पहुंचे, आप कौन है? कहने लगा मैं इस आयत का मुवक्कल हूं, इस आयत का गुलाम हूं जो तूने पढ़ी है। कुरान की कितनी 6066 कितनी आयात हैं, 6600, वही कितनी आयात हैं, और कितनी जबरे हैं, कितने हर्फ हैं, और हर आयत के कितने मुवक्कल होंगे, ताकतवर तरीन। और वो मुवक्कल आपके घर को, जिंदगी को अगर बर्बाद करने पे लग जाए तो हम तो एक मुवक्कल का मुकाबला नहीं कर सकते। देखें, उस एक मुवक्कल ने, उस आयत के गुलाम ने उस जालिम को आके गुर्ज मारा, गिरा, और वहीं आग के शोले उठे। सोच, हम तो एक का मुकाबला नहीं कर सकते, जहां हजारों, लाखों, करोड़ों, पता नहीं अल्लाह की कितनी मखलूक और मुवक्कल हैं, हम तो एक का मुकाबला नहीं कर सकते। कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ये ख्याल करो खुद और अपने घर वालों, आग से बचाओ, आग से बचाओ। और अगर हम आग से बचाना और बचना चाहते हैं, कर्जों की आग, जादू की आग, बीमारियों और दुखों और मुश्किलों और परेशानियों और नाकामियों की आग से अगर बचना चाहते हैं, तो फिर याद रखें, उसके लिए कुरान को साथ लिए बगैर बात नहीं बनेगी। कुरान को साथ लिए बगैर बात नहीं बनेगी, उसको साथ लेना पड़ेगा। रोज 10 मिनट, रोज 10 मिनट। अचानक मुल्क की तकसीम का 1947 अगस्त में ऐलान हो गया, ऐलान हो गया। यह बंदा रहीम यार खान के एक गांव का रहने वाला था, हिंदू था। यह गया हुआ था दिल्ली से आगे, यह वहीं बेचारा, हर तरफ हादसा, जलाओ घेराव था, ये वहीं का होके रह गया। इसने तार भेजा अपने रहीम यार खान में एक दोस्त को, तो उसने कहा कि मुसलमान था वो, मेरी बीवी, इसकी औलाद नहीं थी, मेरी बीवी को लेके तांगे में बिठा के फला जगह सारे हिंदू जमा हो रहे हैं, तो मेरी बीवी को भी वहीं पहुंचा दे, फिर वो काफले इकट्ठे होके मेरे पास, मेरी बीवी भी उन्हीं काफलों में साथ आ जाएगी। अब ये तांगा लेके पहुंचा। इसने तांगे वाले से पहले से बात कर ली थी कि इसकी नीयत, इसका जज्बा उसमें खोट आ गया था। इसने कहा कि ऐसे ऐसे ये तार आया है। वो खातून भी जानती थी कि ये मेरे शौहर का दोस्त है, फौरन निकलना है। उसने जो कुछ भी घर से उठाया लिया तो फौरन निकली, फौरन निकली। ये किसी वीराने की तरफ ले जा रहा था। उसने कहा कि ये, हमने तो स्टेशन की तरफ जाना था, मैं कई बार गई हूं और वहां सारे जमा हो रहे थे हिंदू, तो हमें तो वहां जाना था, सिख हिंदू सारे वहां जमा हो रहे थे। इसने उतर के उसको पकड़ा, उसने छुड़वाया। अब ये कशमकश हुई। आखिरकार उसने देखा ना कि ये अपने इरादे से हटने वाला नहीं, तो उसने खींच के अपने गले से एक तावीज निकाला और कहा कि ये मैं तुम्हारी औलाद नहीं, किसी पीर से तावीज लिया है और इसमें कुरान लिखा है, तुझे इस कुरान का वास्ता मुझे छोड़ दे, मेरी औलाद नहीं। मैं कोई पीर के पास गई थी, उसने ये कुरान का लिखा हुआ कुछ आयतें हैं, ये मुझे तावीज बना के दिया कि तेरी औलाद हो जाएगी। मैंने ये कुरान का तुझे दे रहा हूं वास्ता। ये बाज ना आया। थोड़ी देर हुई तो इसका जिस्म लड़खड़ाने लगा और लड़खड़ाया तो ये गिरा। देखा तो एक काला सांप था, ये उसको काट के जा रहा था। और जब तांगे वाले ने देखा तो कपड़े खातून के फट गए थे। उसने अपने सर की पगड़ी, वो साफा उतार के इसको दिया। इसने जिस्म लपेटा और माफी मांग के तांगे वाला उसकी लाश वहीं छोड़ के इसको बिठा के स्टेशन पे लेके छोड़ के चला गया। कुरान के साथ
अगर मसाइल का हल कराना चाहते हैं और मुश्किलात का हल ढूंढना चाहते हैं तो कुरान को रोजाना 10 मिनट दे दें। समझ नहीं आता, पढ़ें। पढ़ना नहीं आता, पढ़ें। माना नहीं आता, पढ़ें। सीखने की कोशिश करें। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद थे, बहुत गरीब थे, मुर्गियां पाली हुई थी, उनके अंडे बेचते थे और भी मजदूरियां करती थी उनकी बीवी। वो और उनकी बीवी दोनों जो जन्नतुल बकी में सो रहे हैं। तो वो कहते थे कि मुझे कुरान का शौक था, मैं थोड़ा सा सबक लेता था। बाप कहता था बकरियां चरा, मुझे पढ़ने का शौक था। कहा कि बाप की बकरियां लेके चराने जाता था, वहां एक दरवेश थे, मुझे सबक देके ना मेरी जो बकरियां चराने वाली लाठी होती थी उस पर एक छुरी से निशान लगा देते थे कि आज तो मैंने ये सबक दे लिया। कहा कि वो निशान देखते थे और सबक सुनते थे, फिर दे के अगला छुरी से निशान लगा देते थे। और कहा इसी तरह बकरियां चराते चराते मैंने सब कुछ पढ़ लिया। बकरियां असल तलब होती है, असल तो तड़प होती है, असल तो जज्बा होता है। तलब, तड़प और जज्बा होता है, असल तो वही होता है। और फिर रब ने जो उनको नवाजा और रब ने जो उनको अता किया और अता की और जो रब ने उनको रंगा, 10 सूरतें 10 राज। आज हमारी सूरत तब्बत यदा है, सूरत लहब है, सूरत लहब है। 19 बार सिर्फ सूरत लहब। जो बंदा पढ़ेगा और चाहता है कि मेरा तबादला यहां से वहां हो जाए, हो जाता है। 19 बार सूरत लहब हर नमाज के बाद। और सूरत लहब वो सूरत है जिसमें मेरे आका की 2 बेटियों को उस जालिम ने तलाकें दे दी। अल्लाह पाक का निजाम है, अल्लाह अपने जितने बड़ी हस्तियां होती हैं, अल्लाह उनके पे आजमाइशें आती हैं और आजमाइशें आती हैं मुझे आपको सबक देने के लिए, जिंदगी का निजाम समझाने के लिए। अल्लाह के दोस्तों पे आती तो उस पे सूरत लहब उतरी और अल्लाह का ऐसा निजाम चला, अल्लाह की ऐसी तरतीब चली कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए बद्दुआ फरमाई, बद्दुआ फरमाई कि अल्लाह अपने कुत्तों में से इन पे कोई कुत्ता मुसल्लत करता है। या अल्लाह तो अपने कुत्तों में से इन पे कुत्ता मुसल्लत कर दे। आमीन कहे। अल्लाह का वो पला कि वो एक सफर में थे और सफर में वो सारे उन्होंने कहा कि इधर उधर सामान रख दें, इधर उधर बंदे सो जाएं, लेकिन एक दरिंदा आया और उनको फाड़ चीर के चला गया। वो सारे सोते रह गए, सारी ओटें दीवारें और सब कुछ करते रहे, सब कुछ करते रहे। सूरत लहब पढ़े मेरे साथ 3 बार। सूरत लहब जिनको आती है, तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु। आज भी सूरत लहब इसकी ताकत और तासीर में इंतहाई कमाल है, इसकी ताकत और तासीर में इंतहाई कमाल है। एक साहब ने अपना वाकया लिखा, कहने लगे कि मैं बाहरले मुल्क पढ़ने चला गया और फिर
پہلے علی گڑھ میں پڑھا، پھر باہر ملک پڑھنے چلا گیا. وہاں میں نے ایک انگریز خاتون سے شادی کر لی. پھر اپنے وطن آیا تو وہ بھی ساتھ آ گئے. تو کہا اس کے مزاج میں سلیقہ تھا، صفائی، سلیقہ، ستھرائی. کہا میری نامرادی دیکھیں یا نادانی دیکھیں، باپ دادا تھے تو قرآن پڑھتے تھے، میں آیا تو میں نے قرآن سے مناسبت نہ کی. اس نے گھر کا جو بھی کاٹ کباڑا تھا، اس خاتون نے ملازموں کو کہا سب صفائیاں کرو، ستھرائیاں کرو، اکٹھا کرو. اس نے قرآن پاک بھی نعوذ باللہ اٹھا کے کاٹ کباڑے. میں آیا نا، میں نے دیکھا گھر صاف ستھرا، ہر چیز. اچانک خیال آیا قرآن پاک پڑھا تھا، میں ہوں مجرم لیکن ادب تو ضروری ہے. تو کہا کہ میں نے وہ قرآن پاک دیکھا تو قرآن نہیں ہے. تو میں نے اس سے پوچھا، بیوی سے، میں نے کہا یہاں ایک لپٹا ہوا ایک کتاب پڑھی تھی قرآن. کہنے لگا ہاں ایک کتاب پڑھی تھی اور اس پہ ڈسٹ مٹی تھی، وہ پرانی ہو چکی تھی. میں نے اٹھا کے ادھر میں گیا تو کہا کہ نعوذ باللہ قرآن جو ہے کاٹ کباڑے میں پڑا ہوا تھا. اٹھایا، اس کو جھاڑا اور بیوی سے ناراض ہوا، یہ تم نے کیا کیا؟ یہ ہماری مقدس کتاب ہے، ہماری محترم کتاب ہے، تم نے کیا کیا اور یہ کیوں کیا؟ کہا کہ اس سے میں ناراض ہوا. وہ بیچاری پریشان ہوئی. کہا آپ نے آج تک میں نے تو آپ کو پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا اور آج تک آپ نے مجھے نہیں بتایا کہ یہ آپ کی مقدس کتاب ہے. کہا کہ بس اس کے یہ لفظ تھے جو میرے اندر چیر گئے کہ میں نے آج تک تو آپ کو پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا اور مجھے پتا نہیں آپ کی مقدس کتاب ہے. بس یہ لفظ کہا کہ مجھے چیر گئے اور لفظ مجھے کھا گئے. کہا بس میں روتا رہا اور میرے رونے پہ پریشان ہے کہ میری غلطی کی وجہ سے آپ رو رہے ہیں، آئندہ میں یہ غلطی نہیں کروں گی. اور کہا کہ پھر میں نے قرآن پاک سے فیصلہ کیا، گلے لگا کے، سینے لگا کے بہت رویا، بہت رویا. میں نے فیصلہ کیا کہ میں آج کے بعد قرآن کو نہیں بولوں گا. کہا میری شادی کو 4 سال ہو گئے تھے، میری اولاد نہیں ہوئی تھی. کہا کہ اس رونے سے 2 چیزیں ملی، ایک میری بیوی قبول اسلام پہ آ گئی، ایک مجھے اللہ نے بیٹا دے دیا. اس رونے سے، اس ندامت سے کہ اللہ پاک نے اس کے سینے میں نور ہدایت مدینے والے کا کلمہ داخل کر دیا. اور دوسرا اللہ پاک جل شانہ نے مجھے بیٹا عطا فرما دیا، بیٹا عطا فرما دیا. قرآن پاک کو روزانہ 10 منٹ دے دیا کرے. کیا خیال؟ 10 منٹ دے دیا کرے. گھر سے بلائیں آفتے ٹلیں گی، ورنہ ایک خطرہ ہے. قرآن پاک کی ہر آیت کے سینکڑوں ہزاروں موکل ہیں، اگر وہ ایک موکل بھی ہماری بربادی اور تباہی کا فیصلہ کر لے، دنیا کی کوئی طاقتیں ہمیں نہیں بچا سکتی اور دنیا کی قوتیں ہمیں نہیں بچا سکتی اور دنیا کا کتنا بڑا نظام ہمیں نہیں بچا سکتا اگر ایک موکل بھی فیصلہ کر لے. ایک موکل بھی فیصلہ کر لے. کتنے گھر ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے پر جادو ہے، ہمارے پر جنات ہیں، ہمارے پر اثرات ہیں، ہمارے گھر پہ کسی نے کیا کرایا ہے. پیسے دے 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 کے دیوانے ہو گئے اور پیسے دے دے کے تھک گئے اور ان پیسوں سے کچھ بھی نہ ہوا. لیکن وہی تھے جنہوں نے قرآن سے کچھ رابطہ بڑھایا اور قرآن پاک سے کچھ تعلق بڑھایا، قرآن پاک سے کچھ راہ اور رسم بڑھائی اور محبتیں اور نسبتیں بڑھائیں. وہی لوگ تھے. اللہ پاک کا ایسا کوئی نظام چلا برکتوں، رحمتوں، راحتوں، عافیتوں کا کہ ان کے لیے برکت کے دروازے، ان کے لیے وسعت کے دروازے، ان کے لیے رزق کے دروازے، ان کے لیے صحت کے دروازے کھل گئے. کہتے تھے ہم تو سمجھتے تھے ہمارے پر کسی نے کیا کرایا ہے. تو ہر وقت تو کیا کرایا نہیں ہوتا، ہر لمحہ تو یہی کچھ نہیں ہوتا. کچھ دنیا میں اور اسباب سبب بھی تو ہیں، کچھ دنیا میں کوئی نظام اور بھی تو ہے. ہر چیز
ہر چیز میں ہم کہیں یہ کیا کرایا ہے، کیسے مانوں، کیسے سمجھوں؟ میرے سامنے تو واقعات اور مشاہدات جو میں آپ کو تھوڑے سے بیان کر رہا ہوں۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ میرے پاس ایک جن آتا تھا اور کہا کہ وہ جن سے میرا تعلق تھا، کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ رات کو جن آ کے بیٹھ جاتا تھا، میں اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا، کہا اس انداز سے کہ گھر والوں کو پتہ ہی نہ چلتا تھا، اور میں اور جنات گھنٹوں باتیں کرتے تھے۔ مسلمان جن تھا، نیک جن تھا۔ تو کہا میں نے ایک دفعہ اس سے پوچھا کہ آپ جنات قرآن پڑھتے ہیں؟ تو کہا بہت پڑھتے ہیں، اور انسانوں سے بھی زیادہ پڑھتے ہیں، اور بہت زیادہ پڑھتے ہیں۔ تو کہا کہ کیسے پڑھتے ہیں؟ کہا کہ ہم میں سے ایسے جنات بھی ہیں یہ روزانہ 40 ختم کرتے ہیں، 10 ختم کرتے ہیں، 100 ختم کرتے ہیں۔ انسانوں میں بھی ایسے لوگ تاریخ نے بتائے ہیں جو روزانہ 10 ختم کرتے ہیں، ان کو تو انسانوں میں بھی تاریخ نے بتائے ہیں، تاریخ کے واقعات۔ کہا 100 سے زیادہ ختم کرتے ہیں، اور ہم قرآن بہت پڑھتے ہیں۔ مجھے اس صاحب نے کہا کہ میرے ساتھ جنات کا تعلق ہے، کہنے لگے رمضان میں ہمارے ہاں ختم قرآن بہت ہوتے ہیں، رمضان کے علاوہ بہت ہوتے ہیں، اور پھر ہم قرآن، میں اس دن ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، ایک صاحب تھے، ایک دور تھا ان کے پاس، بڑی گاڑی تھی، پجارو نئی آئی تھی، بہت بڑا زمیندار تھے، بہت بڑا نظام تھا، قدرت کا نظام چلا، کوئی ان پہ زوال آ گیا، اور ابھی وہ میرے پاس ایک دفعہ آئے، تو میں ان کی مخصوص خدمت بھی کرتا رہتا ہوں، تو میں نے کہا میں کبھی گزرتے ہوئے آپ کے گھر آؤں گا۔ کہنے لگا میں نے تو گھر آخری منزل پہ لیا ہوا ہے، 10,000 کرایہ ہے اس کا، میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، آپ سیڑھیاں کیسے چڑھیں گے؟ میں آ جاؤں گا۔ پرسوں کی بات ہے، میں ایک گزر رہا تھا تو میں نے فون کیا، میں نے کہا آپ کا گھر کہ ہاں ایسے آ جائیں، گلی آئے گی، تو میں آ رہا ہوں نیچے۔ ایسے آتے آتے گلی آئی، خیر نیچے لے گئے، تو سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے میں کہا ٹھہر جائیں، میں سانس لے لوں، حالانکہ میں تسبیح خانے کی سیڑھیاں چڑھتا رہتا ہوں، اس کی کچھ مشق ہے۔ تو میں نے کہا کتنی سیڑھیاں ہوں گی؟ کہہ رہی جی 62 سیڑھیاں۔ وہاں گھر دیکھا بالکل ویران، اور تلک الایام نداولها بین الناس، کیا عروج دیکھا اس بندے کا، عروج کا بھی عروج میری آنکھوں کے سامنے۔ اب زوال نہیں، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، مولا ڈر کے مانگتا ہوں جو نعمت دی ہے نا اس کا اب زوال نہ دینا، وتحول عافیتک، عافیت دے کے نہ چھین لیں، وفجات نقمتک وجمیع سخطک۔ اللہ کا انوکھا نظام ہے، انوکھا نظام۔ اور ایک بات بتا دو، قرآن پاک سے محبت کرنے والے، قرآن کو وقت دینے والے، ان کی نسلوں کو اللہ زوال سے بچاتا، ان کی نسلوں کو اللہ زوال سے بچاتا، ان کی نسلوں کو اللہ زوال سے بچاتا۔ یہ حقیقت کہہ رہا ہوں، اور یہ سچ ہے اور حق ہے کہ اللہ ان کی نسلوں کو زوال سے بچاتا، اور ان کی نسلیں سدا بہار رہتی ہیں، ان کی نسلیں سدا بہار رہتی۔ اپنی زندگی میں قرآن کو گواہ بنا کے جائیں، قرآن سے دوستی کر کے جائیں، قرآن سے معافی مانگ کے جائیں، قرآن کے ساتھ ندامت ہو، قرآن کے ساتھ استغفار ہو، قرآن کے ساتھ کچھ راز و نیاز ہو۔ درویش مرنے لگے، کہنے لگے گھر والے رو رہے تھے، کیوں رو رہے ہیں؟ سب نے جانا ہے، میں بھی جا رہا ہوں، اور کہا میں قرآن کو تمہارے لیے سفارشی بنا کے جا رہا ہوں، جب بھی پریشان ہونا قرآن کو اٹھانا، سورت واقعہ پڑھنا یا فلاں سورتیں پڑھنا، اور پڑھ کے کہنا کہ اللہ تیرا وہ بندہ، میرا نام لینا
जिसने कुरान के साथ तुझसे अहद व पैमान लिया था, हमें भूख लगी है खाना खिला, प्यास लगी है अल्लाह हमें पानी पिला, और अल्लाह नंगे हैं हमारा बदन ढांक दे, अल्लाह हमारी ये जरूरत, ये कहना, फिर ये कुरान तुम्हें अल्लाह से सब कुछ मनवा के दे देगा। अब्बा जी फौत हो गए। कहने लगे वालिद साहब फौत हो गए। वालिद साहब थे तो मुरीद आते थे, कोई हदिये लाते थे, कोई चीजें लाते थे, खिदमत करते थे, और रौनक था, आना जाना था, खिदमत वाले चहल पहल थी। वालिद साहब गए तो सब चीज चली गई, हर चीज चली गई। तो कहा कि वालिद साहब के बाद याद आया कि उन्होंने तो कुरान का फरमाया था। कहा कुरान उठाया, उसको पढ़ा, और फिर अल्लाह को अपने वालिद का हवाला दिया कि या अल्लाह मेरे वालिद ने आपसे ये दरखास्त की थी, आपसे ये दरखास्त की थी, आपसे ये अर्ज किया था। एक साहब कहने लगे मेरे वालिद साहब ने भी मुझे ये बताया था। मैं सुबह सरहद के गांव में गया, दूर उफ्तादा गांव में, तो पुरानी बात है, कहा कि मेरे वालिद ने बताया था कि बेटा जब मर जाऊं ना परेशान ना होना, इस कुरान को मैंने अल्लाह से बातें करने का जरिया बनाया है, इस कुरान के साथ मेरा राज और नियाज है, जब परेशान ना होना, कुरान को ना छोड़ना, पढ़ते रहना और बातें करते रहना। का एक दफा हमारे यहाँ परेशानी हो गई, वालिद साहब थे तो लोग भी आते थे, हदिये भी, चीजें भी, खिदमत गुजार भी, सब खत्म हो गए। कहा मैं हम परेशान हो गए। कहा कि वालिद साहब की मैं कब्र पे गया, फातिहा पढ़ के आया। कहा ऐसे जैसे दिल में किसी ने डाला कि तुझे तो मैंने कुरान के हवाले किया था, तू यहाँ क्या करने आया है। बस फौरन कहा मैंने कुरान उठाया, पढ़ा, और फिर वालिद की बातें कहा उनको मैंने दोहराई। पढ़ते पढ़ते मैं कहा रात को सो गया। सुबह कहा देखा तो एक बंदा भैंस और भैंस के साथ उसका बच्चा लेके आ रहा। तो कहने लगा ये आप कबूल कर लें, भैंस का दूध भी होता है और बहुत ज्यादा होता है, दूध भी पिए, ये भैंस भी आपकी है और ये बच्चा भी आपका है। मैंने कहा तुझे कैसे ख्याल आ गया। कहा पता नहीं रात को मेरे दिल में अचानक ख्याल आया कि आपके वालिद की दुआओं से तो ये मिला था, आपके वालिद चले गए तो हम तो आपको भूल गए। कहा कि वैसे एक ख्याल और भी आया, जैसे आपके वालिद कह रहे हो कि तू हमारे बेटों को औलाद को भूल गया। कहा पता नहीं बस मैं सुबह लेके चल पड़ा। कहा कि वो मैंने वक्त पूछा तो कहा वही वक्त था जिस वक्त मैं कुरान के साथ अल्लाह से राज़ो नियाज कर रहा था। उसी वक्त अल्लाह ने उसके दिल में डाला, उसी वक्त अल्लाह ने उसके दिल में डाला। दिल किसके कब्जे में है? उसी वक्त अल्लाह ने उसके दिल में डाला, उसी वक्त अल्लाह ने उसके दिल में डाला। हमारे यहां एक माता राम होता था, माता राम, तो वो अंदरूनी मुसलमान हो गया, खतने कराए और कुरान पढ़ता था छुप छुप के। मैंने उसका मजार देखा, अब वो कॉलोनी बन गई कई साल पहले बहुत, तो उसका मजार देखा। उसको जब चिता में जलाया तो नहीं जला, नहीं जला, बहुत जलाने की। आखिर मुसलमानों ने कहा हमने तुम्हें कहा तो था ये मुसलमान हो गया, इसको हमें दे दो। फिर उसको दफन किया, जनाजा, गुस्ल, कफन, दफन दिया। बस वो कुरान पढ़ता था। आप पुराने जिस वक्त नई नई प्रिंटिंग प्रेस आई थी, पुरानी प्रिंटिंग प्रेस में मुंशी नौल किश्वर एक प्रिंटिंग प्रेस थी, हिंदू था, उसका नाम यह था। पुराना कुरान का बड़ा अदब करता था, प्रिंटिंग में मुसलमानों को रखता, बावजू नंगे पांव, एक एक हर्फ, एक एक वर्क जो है अगर कोई नीचे गिरा है उसका अदब। फिर कुरान की जो प्लेटें होती थी पहले वो सिल बट्टे से साफ की जाती थी और उस पर नई प्रिंटिंग होती थी। वो पानी जो है उठा के कहीं मुकद्दस पाक जगह पे, बहुत अदब करता था, बहुत अदब करता था। जब इस दुनिया से रुखसत हुआ उसकी चिता को आग न लगी।
ہاں اس کی آگ نہ لگی، بہت آگ لگانے کی کوشش کی، آگ نہ لگی۔ سمجھ گئے یہ قرآن چھاپتا تھا اور قرآن کا ادب کرتا تھا اور قرآن کا قدر کرتا تھا، سمجھ گئے۔ آخرکار اس کی میت کو مسلمانوں کے حوالے کر دی۔ جیسے ہی پناہ مانگے گی مجھ سے چتا کی آگ، ہاں مجھ سے تو چتا کی آگ بھی پناہ مانگے گی۔ تو 10 منٹ دے دے۔ قرآن پاک گھر میں 2-3 قرآن پڑھے ہیں تو بدل کے آج وہ پڑھ لیا، دوسرا وہ پڑھ لیا، تیسرا وہ پڑھ لیا۔ تسبیح خانے میں آئے ہیں تو قرآن کو وقت دیں، قرآن کو وقت دیں۔ تسبیح خانے میں آئے ہیں قرآن کو وقت دیں، گھر میں ہیں قرآن کو وقت دیں، 10 منٹ دے دیں بس۔ زندگی میں سب سے زیادہ جو خطرہ ہے نا، جس سے ہمارا بخت، رزق، نصیب مقدر جو لٹنے کا خطرہ ہے سب سے زیادہ، وہ قرآن کی آہوں اور بد دعاؤں سے ہے، آہوں اور بد دعاؤں سے، آہوں اور بد دعاؤں سے، بس سب سے زیادہ جو لٹنے کا خطرہ ہے قرآن کی آہوں اور بد دعاؤں سے، آہوں اور بد دعاؤں سے۔ اس سے کیسے بچے؟ بڑی اہم بات، بہت ضروری بات ہے، اس سے کیسے بچے؟ اس سے بچنے کے طریقے میں آپ کی خدمت میں عرض کر، قرآن کو چلائیں ریکارڈنگ میں، قرآن کو سنیں، لیکن سب سے زیادہ قرآن کو پڑھنا ہے اور دیکھ کے پڑھنا ہے۔ موبائل پہ پڑھ لیں کوئی حرج نہیں، لیکن جو ورق پہ دیکھ کے پڑھنا ہے اس کی طاقت بھی اور ہے اور اس کی تاثیر بھی اور۔ جو ورق پہ دیکھ کے پڑھنا ہے، چھپا ہوا قرآن، مجھے اس کے ذریعے سے جادو، جنات، اثرات، بندشیں، چیزیں ایسی ہٹ جاتی ہیں، ٹل جاتی ہیں، ہٹ جاتی ہیں، ٹل جاتی ہیں، ہٹ جاتی ہیں، ٹل جاتی ہیں۔ آپ سوچیں، جس قرآن پاک کی ایک آیت کا یہ فائدہ ہے کہ یہ آیت پڑھیں تو یہ ملے گا، یہ لفظ قرآن پاک کا ایک لفظ ہے، اسماء حسنہ، قرآن میں اللہ کے اسماء حسنہ اس کا ایک لفظ ہے، اس کا تو یہ فائدہ ہے۔ سارے قرآن کی طاقت، سارے قرآن کی تاثیر، سارے قرآن کا کمال کیا ہوگا۔ صحرا میں گیا تو ایک بابا جی تھے، مجھ سے کہنے لگے کہ میرے بیٹے شہر میں گئے ہیں کسی افسر سے ملنے کے لیے، کام ناممکن ہے۔ ایسے ہاتھ کر کہنے لگا اتنے پیسے دینے ہوتے ہیں۔ تو بیٹے کہنے لگے بابا جی ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ کہنے لگا بیٹا جاؤ، تم بھی قرآن پڑھتے جاؤ، وظیفہ کرتے جاؤ، میں بھی قرآن پڑھتا ہوں۔ کہنے لگا صبح سے لے کر شام کو آئے تو میں نے 17 پارے پڑھ لیے تھے، 17 پارے میں نے پڑھ لیے تھے۔ تو شام کو آئے تو کہنے لگے کہ انہوں نے آ کے خوشخبری سنائی کہ ہم بھی قرآن، وظیفہ، تسبیح پڑھتے گئے تھے، آپ نے بھی قرآن پڑھا۔ جب وہاں گئے تو افسر تھا ہی نہیں، انہوں نے کہا جی آج تو وہ آئے نہیں۔ کہاں ہم بیٹھ گئے، ہم بھی قرآن پڑھنے لگے۔ قرآن سے مراد سورۃ قریش ہے، قرآن ہے، سورۃ اخلاص ہے، قرآن ہے، وظائف ہیں، قرآن کرے ہم بھی پڑھتے رہے اور بابا جی دیکھ کے قرآن پڑھ رہے تھے۔ کہا کہ تھوڑی دیر ہوئی، کچھ دیر کے بعد گاڑی آئی اور وہ افسر آ گئے۔ انہوں نے کہا ہمارے ایک افسر دورے پہ آنا تھا، وہ نہیں آ سکے۔ تو کہا ہم سے پوچھا بھئی کیسے بیٹھے ہو؟ اس نے کہا جی ہم دور صحرا سے آئے ہیں، یہ کام ہے، آپ کی خدمت میں آئے ہیں۔ کہا پتہ نہیں کیا ہوا، اس نے اپنے ماتحت کو بلایا، کہا ان کا کام فوراً کر کے مجھے آ کے دکھاؤ، ابھی کرو، ابھی کرو۔ اور کہا ان ماتحت ہمیں غصے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا کیونکہ اس نے ہمارے ساتھ کچھ طے کیا ہوا تھا، یہ ہوگا تو یوں ہوگا، یوں ہوگا تو پھر یوں ہوگا۔ تو کہا کہ اس نے اس وقت کہا ابھی لا کے دو۔ کہا ہم وہیں نیچے بیٹھے تھے فرش پہ اور افسر کے پاس وہ لے کے آیا، اس نے ہمیں بلوایا اور کر کے اٹھا کے دے دیا، تمہارا کام ہو گیا، جاؤ۔ ایک خاتون نے مجھے عجیب بات بتائی،
बोले जी मेरी बहुत सारी बेटियां हैं। हर दफा बेटे की आस पे बेटी, बेटे की आस पे बेटी, बेटे की आस पे बेटी होती गई। अल्लाह ने बहुत सारी बेटियों के बाद फिर 2 बेटे दिए। तो कहा कि मैं परेशान थी कि अल्लाह आज के दौर में मैं कैसे करूंगी, गुर्बत घर में सफेद पोशी, तंग दस्ती, गुर्बत। तो कहा कि मैंने किसी ना बूढ़ी खातून ने मुझे बताया, लगे कि मेरी वालदा कहती थी जो बंदा रोजाना सूरत बकरा पढ़ता है उससे 7 चीजें ऐसे दूर रहती हैं, उससे 7 चीजें ऐसे दूर रहती हैं जैसे कि लाठी से दुश्मन या सांप। कैसे दूर रहती हैं? कहा उस घर में जादू नहीं होगा, 1 झगड़े नहीं होंगे, 2 बच्चियों के रिश्ते बगैर जहेज के होंगे, 3 और घर में बीमारियां नहीं होंगे, 4 और अगर घर में कहा किसी ने फैसला कर लिया है कि इसके घर में मैंने काला सिफली अमल करना है तो कहा वो टूट जाएगा और नहीं होगा, 5 और कहा जिस घर में बेटे ना हो बेटे होंगे, दौलत ना हो दौलत होगी, 7 बताते थे। कहा ये फायदे होंगे। तो कहा मैंने जब देखा तो मैं रोज सूरत बकरा पढ़ती थी, इतनी अब मेरी जुबान पे अजबर हो गई। कहा आधे घंटे में कभी 20 मिनट में सूरत बकरा मैं पढ़ लेती थी। कहा कि कुदरत का निजाम है, यूं बेटी की उम्र शादी की हुई, यूं रिश्ते आना शुरू हुए कि बाजी हमें जहेज नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और कहा बेटियां ऐसी, उसने मुझे ऐसे हथेली करके कहा, कह रहे हथेली पे जैसे फूल रखते हैं ऐसे फूलों की तरह बेटी अपने घरों को जाती गई। सूरत बकरा पढ़ती गई, मैं रोज सूरत बकरा पढ़ती गई। यूं ऐसे अल्लाह पाक उनको इज्जत वकार के साथ, इज्जत वकार के साथ, इज्जत वकार के साथ अपने घर वाला करता गया, करता गया, करता गया। कुरान को थोड़ा सा वक्त दे दे, वक्त दे दे। और अगर कुरान को दिल नहीं चाह रहा, कुरान की तरफ हाथ नहीं बढ़ रहा, फिर नदामत तौबा और इस्तिगफार, नदामत तौबा और इस्तिगफार, नदामत तौबा और इस्तिगफार। अगर दिल नहीं चाह तो नदामत तौबा और इस्तिगफार। क्या ख्याल है वाला? कौन सी मेरी खता, कौन सा गुनाह, कौन सी गलती ऐसी है कि मेरा कुरान देखने को, पकड़ने को दिल नहीं करता? कुरान के हरफों पे मेरा दिल नहीं करता, कुरान के लफ्जों पे मेरा दिल नहीं करता। अल्लाह कौन सा मेरा ऐसा खता है, कौन सी गुनाह है, कौन सी गलती है देखने को दिल नहीं करता। इस पे फिर नदामत हो और इस पे इस्तिगफार हो, इस पे नदामत हो, इस पे इस्तिगफार हो। दिल नहीं करता मेरा। यकीन जानिए जिंदगी में बहारें आएंगी, बरकतें आएंगी। और जिस गोशे में हम देखते हैं ना किसी लम्हे में हमारी जिंदगी में सिसकियां हैं या सिसकना है या तरसना है, जिस गोशे में भी हम देखें उसी गोशे में अल्लाह पाक फिर ऐसी ऐसी खुशबुएं और ऐसी ऐसी बहारें और ऐसी ऐसी रौनकें लगाएगा, इंसान गुमान नहीं कर सकता। मैंने तो कई लोगों को बताया सूरत बकरा बेटों के लिए तो लाजवाब, और सूरत बकरा औलाद के लिए, और सूरत बकरा माल के लिए, और सूरत बकरा जादू जिन्नात के लिए। कुरान से दोस्ती करें और कुरान के साथ कुछ लम्हे गुजारते, कुरान के साथ कुछ लम्हे गुजारते। मैं एक दरवेश के पास मिलने बैठा था तो थोड़ी देर हुई, 2 बंदे आ गए और वो साबका अदाकार थे। उन्होंने हाँ जी क्या हुआ? उसने कहा जी हाजिरी हुई थी, उनकी कुरान खानी थी, 40वां था, वो साफ फौत हो गए थे। कुरान खानी और 40वां था। तो कहा कि हमें भी उन्होंने बुलाया था और उन्होंने कहा था कि उनको फलां डांस, फलां म्यूजिक पसंद था, तो कुरान उनकी 40वां जो था उस पे होगा। तो हमने समझा शायद कुरान खानी होगी। तो कहा उन्होंने एक खातून को बुलाया था, डांसर को, जिसने जापान से डांस में PhD की थी, उसको बुलाया था। तो हमें भी बुला लिया, कहा हम भी चले गए। कहा हम इस एक कोने में मोबाइल पे
قرآن لے کے ہم پڑھتے رہے. کہا ان کے لیے دل میں ہماری نفرت نہیں تھی، خیر خواہی اور ہمدردی تھی. یہ لفظ مجھے بھلے لگے. کہا ہم ایک کونے میں بیٹھ کے پڑھتے رہے. کہا کہ آپ نے حکم فرمایا تھا کہ جاؤ، ہم کہتے تھے ہم نہیں جاتے. آپ نے فرمایا تھا جاؤ، ان کا دل لوگے تو وہ بھی تمہارے ساتھ آئیں گے پھر تمہاری محفل. کسی درویش کی بات ہے کہ بھائی سانپوں کی محفل میں جانا، پہلے منتر سیکھ لینا سانپ کاٹنے کا. بڑی گہری بات ہے. پہلے منتر سیکھ لینا سانپ کہ کٹے گا. اگر سانپ کوئی ڈس لے تو تیرے پاس منتر ہونا ضروری ہے. ہر بندے کے بس میں یہ بات نہیں کہ ہر بندہ ہر محفل میں جائے. آپ کہیں ہم بھی چلے جائیں، میں کہوں ہم بھی چلے جائیں. زندگی میں آج کے بعد 10 منٹ دے دیں، 10 منٹ. خطرہ یہ ہے کہ جو موکلات ہیں ان کی بددعائیں نہ کھا جائے. خطرہ یہ بددعائیں نہ کھا جائے، گھر آباد ویران ہو جائے. اچھا پھر بندے کا گھر تو ویران ہوتا ہے، بندہ دلیلیں دیتا ہے اور دلیلیں بھی عجیب و غریب دیتا ہے. یوں ہو گیا تھا، یوں ہو گیا. مئی بیٹھی تھی، عمر اس کی 100 سال سے زیادہ تھی. وہ کہنے لگی کہ بہن میں تو بس 40 سال کی ہوں، دکھوں نے مار دیا، بال سفید ہو گئے، یہ دکھ فلاں دکھ. دوسری کی 90 سال 80 سال تھی. اس نے کہا بہن میری بھی عمر 31 سال کی ہے، حالات نہیں کیا. بہو نے تو میرا کچھ چھوڑا ہی نہیں، فلاں بہو تھی. دوسری تھی اس کی عمر 70-80 سال تھی، وہ بھی کہے میری عمر 20-22-25 سال ہے. غم دکھ نے شوہر نہیں سر کھا گیا، میرا شوہر ایسا تھا، اس طرح کھا گیا، ایسے کھا گیا. اور مجھے ہمارے ایک مخلص ہیں ملا بھائی، مجھے کل کہنے لگے ہمارے یہاں مزدور ہے، اس کا فون آیا تو اس پر پیناڈول لکھا ہوا تھا. یہ کیا کہہ رہے؟ بیوی کا نمبر ہے. مجھے کل بتا رہے تھے. ہمارے ایک دوست ہیں، وہ ان کا موبائل ملتان کے مخلص ہیں، مائی آئی موبائل لے گئی. وہ بیوی کے نام پہ انہوں نے لکھا ہوا تھا خلائی مخلوق. اچھا وہ موبائل لے گئی نا، تو انہوں نے فون کیا بیوی کے نمبر سے کہ یار نا میرا موبائل تھا، وہ موبائل کو بند نہ کر سکے، اس پہ کوڈ وغیرہ جو ہوتے ہیں، تھمب وغیرہ، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. تو اس نے کہا خلائی مخلوق ہے، اس میں کوئی بلا نہ ہو. پھر وہ اس کا ملازم آ کے دوسرے دن دے گیا کہ باجی آئی تھی، غلطی سے بیگ میں اڑ کے چلا گیا تھا. تو وہ پھر خلائی مخلوق، اس نے کہا کوئی ایسا نہ ہو کہ بلا ہی نہیں مجھے کھا جائے. اچھا مائیاں بیٹھی باتیں کر رہی ہیں، ایک کہہ رہی ہے میرے دکھ نے مارا، ایک کو شوہر نے مارا، ایک کو بہو نے مارا. باتیں کر رہی ہیں، باجی ہم کہاں، ہماری تو عمر اتنی ہے، لگتی اتنی ہے. ایک 70 سال کا بابا تھا، وہ درمیان میں آ کے گرا اور رونے لگا، ایڑیاں رگڑ کے جیسے بچہ روتا ہے. انہیں بابا تجھے کیا ہوا؟ کہہ رہا میں ابھی پیدا ہوا ہوں. اصل دلیل کی طرف ہم جاتے نہیں ہیں، دلیلیں دیتے ہیں. میں جادو کو مانتا ہوں، میں جنات کو مانتا ہوں، نظر بد کو بھی مانتا ہوں. حقائق ہیں، میں کہیں انکار کر سکتا ہوں. لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں، کچھ بددعائیں پیچھا کرتی ہیں، کوئی آہیں پیچھا کرتی ہیں. کچھ بددعائیں ایسے ہوتی ہیں جو اس کی بارگاہ میں سنی جاتی ہیں، کچھ آہیں ایسی ہوتی ہیں جو اس کی بارگاہ میں سنی جاتی ہیں. اور قرآن سے بڑھ کے کسی کی بددعا نہیں، اور قرآن سے بڑھ کے کسی کی آہ نہیں، اور قرآن سے بڑھ کے کسی کی اللہ کے ہاں سنوائی اور سنوائی نہیں ہے. اس کا اپنا کلام ہے، اس کا کلام ہے. امام زین العابدین شہنشاہ ولایت اہل بیت کی ہستی میں جب قرآن اٹھاتے تھے ہاتھ کانپنا شروع ہو جاتے تھے، قرآن پڑھتے تھے جسم لرزنا شروع ہو جاتا تھا. فرماتے تھے تمہیں پتہ ہے یہ کس کا کلام ہے، یہ کس کا کلام ہے؟ اچھا یہ کہتے کہتے سانس رک جاتا تھا، غشی آ جاتی تھی. اور میں تمہیں پتہ ہے یہ کس کا کلام ہے؟ ان عظیم ہستیوں کے دلوں میں قرآن کی یہ عظمت تھی، قرآن کا یہ ہیبت تھی، اور قرآن کا یہ وقار تھا. ان عظیم دلوں کی ہستیوں کے دلوں میں
جتنی عظمت سے عمل کیا جاتا ہے، جتنی عظمت سے، ادب سے اس کی تاثیر ہوتی ہے۔ ابھی ہم نے یا وہابوں کا عمل شروع کیا ہے، صبح بھی شام بھی عمومی اعلان کیا ہے، دنیا کا جو بھی دکھوں کا ہارا مارا، مشکلات کا ترستا ہوا، وہ صبح آئے یا شام آئے، جو وقت آپ کو میسر ہو آئے، گھنٹے کے لیے آ جائے، 2 گھنٹے کے لیے آ جائے، آئے بیٹھے عمل کرے ڈوب کے یا وہابوں کا، توجہ سے، دل کی گہرائیوں سے، پھر اس کی تاثیر دیکھیں۔ صبح شام باقاعدہ ترتیب بنائی ہے تسبیح خانے میں، یا وہابو آ کے پڑھے۔ آپ کو صبح وقت ہے، صبح پڑھ لیں، صبح 8 بجے کے بعد ہے، شام 6 بجے ہے، صبح 9 بجے کے بعد، 9 بجے سے بعد نہیں، 9 بجے، اور شام آپ خود آئیں۔ دیکھیں عظمت کے ساتھ جو پڑھی جاتی چیز اللہ کی بارگاہ میں قبول۔ اسی طرح قرآن پاک کے لفظوں کو، حرفوں کو عظمت سے نہیں پڑھ سکتے، اس پہ ندامت ہو، شرمندگی ہو، قرآن سے معافیاں ہو، قرآن سے توبہ ہو، استغفار ہو۔ پاک کے بعد آپ کے پاس پین ہے، قلم ہے، اس کو ہاتھ میں لیں گے اور دل ہی دل میں گہرائیوں کے ساتھ، طلب کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ، جذبے کے ساتھ پڑھیں گے رب زدنی علما۔ اور یہ پین ضروری نہیں استعمال کریں، استعمال بھی کر لیں، لکھیں بھی صحیح، پینوں کے ساتھ رکھ دیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا استعمال کرنا برکت، ساتھ رکھنا بھی برکت ہوتا ہے، تو پڑھیں رب زدنی علما، دل کی گہرائیوں سے پڑھیں، دائیں ہاتھ میں لے کے، توجہ سے، سر جھکا کے، ڈوب کے پڑھیں۔ اب اس کو اپنے سینے پہ لگا کے پین کو دل کی گہرائیوں سے پڑھیں گے رب زدنی علما۔ اس کو پیشانی پہ رکھ کے پڑھیں گے رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر، رب زدنی علما۔ اللہ برکت عطا فرمائے۔ یا حسیبو، میں نے بہت تجربے کیے ہیں یا حسیبو کے، بہت بتاتا ہوں طالب علموں کے لیے، ایک ہر نماز کے بعد ایک تسبیح، اور امتحان سے پہلے اور بعد میں 3300 دفعہ یا حسیبو۔ اس کے بہت تجربات ہیں، اس کے بہت فوائد ہیں، اور اس کی بہت زیادہ برکات ہیں، بہت زیادہ اس کی سعادتیں اور برکتیں ہیں۔ اور دوسری درخواست یہ ہے کہ تسبیح خانے کے لیے حامیم لا ینصرون بہت گڑ گڑا کے توجہ دھیان سے، میرا میری نسلوں کا اس سارے نظام سے فتنوں کی حفاظت کے لیے بہت توجہ سے پڑھا کرے، بہت دھیان سے۔ اس طرح یا حفیظ و یا سلام بھی، اور سورۃ یوسف آیت نمبر 80 11 بار صبح شام دائیں بائیں وسعت اور برکت کے لیے تسبیح خانے کی ضرور پڑھا کریں، اور 40 بار سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، اس کو بھی اسی جذبے سے بہت توجہ سے پڑھا کرے، اور ہر نماز کے بعد 1 بار سورۃ التکاثر، میرا میری نسلوں سارے نظام کے لیے،
اور روحانی جانصاروں کے اگلے عمل کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس کی الوداعی دعا 9-10 محرم کو ہوگی۔ انگلش میگزین آیا ابکری کا، اس کو بہت زیادہ پڑھیں، پھیلائیں۔ ابکری کا انگلش میگزین آیا ہے، اور اسی طرح ابکری یوٹیوب چینل خود بھی سبسکرائب کرائیں اور دوسروں کو بھی ابکری چینل کو، انگلش میگزین بھی اور ابکری چینل بھی۔ تو اسم اعظم کا جو روحانی دم ہے، اسم اعظم کا جو روحانی دم ہے وہ 11 مئی اتوار بعد نماز فجر ہوگا۔ اس کا ڈبہ پہلے سے لے لیا کریں، اس میں بہت خیریں اور برکتیں اور چیزیں، بڑی تحفے ہوتے ہیں۔ 11 مئی بعد نماز فجر ہوگا۔ اور بندش لگوانے کی قسط نمبر 4 یکم مارچ ہفتہ رات 8 بجے، یکم مارچ ہفتہ رات 8 بجے سوشل میڈیا پہ ضرور دیکھیں اس کی چوتھی قسط، یکم مارچ رات 8 بجے۔ اپنی نسلوں کا بخت مقدر اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو تسبیح خانے میں رمضان گزاریں، بہت برکتیں، بہت رحمتیں، نسلوں میں بخت، برکت، رحمت ضرور توجہ کریں۔ اب کی روحانی کارٹون بنانے کا سلسلہ جاری ہے۔ اس شعبے کے تجربہ کار افراد خود کو پیش کریں، پوری دنیا میں جہاں بھی بیٹھے ہیں جو کہ کارٹون بنانے کا تجربہ رکھتے ہیں وہ خود کو پیش کریں، اور ٹیلینا نمبر پہ اس اپنا نام ہر چیز واٹس ایپ کریں۔ اپنی حجویری محل میں چلہ گاہوں کی خدمت کے لیے چند دن چند ہفتے ضرور تشریف لے جائیں بستر کے ہمراہ۔ موقع ہے، اینٹیں لگ رہی ہیں پتلی پتلی، چھوٹی چھوٹی، اور جو ہاتھ یہ خدمت کریں گے رب ان کو کبھی انشاءاللہ خالی نہیں لوٹائے۔ اور میں نے عرض کیا کہ 17 فروری سے تسبیح خانے میں دولت، عروج، کاروبار، ترقی، بیماریوں اور دکھوں کے لیے صبح 9 اور شام 5 بجے سے وہ یا وہابوں کا عمل جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور جو بھی آئے اس میں، اور یہ ہر حالت میں اس میں شامل ہو سکتے ہیں، ہر حالت میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اپنی گاڑی اور موٹر سائیکل کو خود ایک طرف رکھیں، کہیں ہماری وجہ سے راستے بند نہ ہو جائیں، اس کو خود جو ہے پارکنگ میں احتیاط کریں۔ اپنے خواتین یہاں آنے والے بچوں کو بہت ہدیے، تحفے، ٹافیاں، بسکٹ، کھلونے دیا کریں۔ نسلوں کو ہم سنبھالیں، یہ ہماری نسلیں ہیں۔ اگر سویا ہوا نصیب جگانا چاہتے ہیں تو تسبیح خانے میں ہر ہفتے 3 دن کا روحانی چلہ لگائیں، جمعرات عصر سے اتوار ظہر تک۔ اور بوڑھے یا جوان چند دن، چند ہفتے، چند مہینے یا پوری زندگی خدمت کی نیت سے تسبیح خانے میں وقت گزاریں، خدمت کی نیت سے۔ اور انشاءاللہ جو خدمت کی نیت سے وقت گزارے گا اللہ پاک اس کو ہمیشہ خیریاں عطا فرمائیں گے، اس کے گھر کو بھی مالا مال رحمتوں برکتوں سے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جادو، جنات، نظر بد، اثرات انگریزوں پہ نہیں ہوتے۔ اب تک سینکڑوں کتابیں ابکری کی سائٹ پر جمع کی ہیں انگریزوں کی کہ ان کو جادو جنات ہوا تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوا۔ وضو کے لیے صرف اپنے جوتے استعمال کریں، بعض اوقات جوتوں کی وجہ سے کچھ خطرناک چیزیں منتقل ہو جاتی ہیں، صرف جوتوں کی وجہ سے اپنے جوتے استعمال کریں۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ عید کے تیسرے اور چوتھے دن حویلی میں 129 بار سورۃ کوثر کا روحانی چلہ، اور اس میں ہے خواتین کا اصرار ہے ہمیں اجازت دیں، لیکن وہاں ترتیب نہیں، صرف مردوں کے لیے ہے، بچوں کے لیے بھی نہیں ہے، تو وہاں مختصر ترتیب ہے اس کی۔ پچھلے دفعہ بھی ہوا، اور جس نے کیا اللہ پاک نے اس کو رنگ دیا، آباد اور شاد کر دیا۔ اللہ ہمیں اور ہمارے اس سارے مجمع کو اور ان کی نسلوں کو سدا آباد و شاد کرتا ہے، سدا آباد و شاد۔ اور اپنی جتنی بھی نعمتیں، تحفے ہیں، نفلی چیزیں اپنے مرحومین کو ہدیہ کیا کریں، پوری امت کے مرحومین کو ہدیہ کیا کریں، اپنے پیاروں کو ہدیہ کیا کریں، ان کو بھولا نہ کریں، ان کو بھولا نہ کریں۔ اور رمضان کی 11ویں اور 12ویں روزے کے درمیانی شب میں رشتوں کے مسائل کے لیے 12 نفل کا عمل، پتاشوں والا شفایہ پانی اور بہت شاندار پیکج ہوں گے۔
رمضان کی 11 اور 12 کی درمیانی رات میں، 11 اور 12 کی درمیانی رات میں رشتوں کے لیے عمل، پتاشوں والا شفایہ پانی اور بہت شاندار پیکج ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور زردے کی پیکنگ کے لیے پہلے آیا کریں۔ خوش قسمت ہیں جن کے ہاتھ کھلائیں کا اللہ کا بہت جذبے سے۔ آج کا ذکر ہمارا اسم ذات کے ساتھ ہم نے یا وہاب ملانا ہے، یا اللہ یا وہاب، یا اللہ پورے جذبے سے۔ دنیا کا کوئی مشکل میں ہارا مارا جو یہ ذکر کرتا ہے اور دل کی گہرائیوں سے ڈوب کے کرتا ہے، درد سے کرتا ہے، غم سے کرتا ہے، اللہ کے نام کو اللہ کے دھیان سے کرتا ہے، اللہ پاک اس کی جھولیاں بھر دیتے ہیں، اس کو راحتیں، برکتیں اور عافیتیں عطا فرماتے ہیں۔ بہت توجہ سے، بہت دھیان سے، دل کی گہرائیوں سے ڈوب کے کرنا ہے، بآواز بلند، پورے جذبے سے، بآواز بلند، پوری دل کی کیفیتوں سے، بآواز بلند، یا اللہ یا وہاب، 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 اللہ یا وہاب، یا اللہ یا وہاب، یا اللہ یا وہاب، یا اللہ یا وہاب،
اللہ یا وہاب یا اللہ یا وہاب یا اللہ یا وہاب یا اللہ یا وہاب آمین یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت حليم الكريم عفوا كريم حلیم الکریم عفوا کریم یا حلیم یا کریم یا علی یا عظیم یا حلیم یا کریم یا علی یا عظیم اللہ سب کی حاضری قبول فرما سب کی حاضری قبول فرما سب کی حاضری قبول فرما اس حاضری کو حضوری کا ذریعہ بنا حضوری کا ذریعہ بنا حضوری کا ذریعہ بنا علت ذلت اور قلت سے بچا علت ذلت اور قلت سے بچا بن مانگے عطا فرما بن مانگے عطا فرما دنیا میں جہاں جہاں کونے میں تیری بندیاں اور بندے بیٹھے سب کی حاضری قبول فرما سب کی دعائیں قبول فرما سب کی آہیں قبول فرما سب کی بخشش کا نظام فرما سب کو جنت الفردوس عطا فرما الگ دنیا کے جہاں جہاں بھی غیر مسلم ہیں